हादियो रहनुमा हमारे उलमा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नादरीन, प्रोग्राम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह पाक हम सबको दीन इस्लाम के अहकामात सीख कर समझ कर उन पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फ़रमान अज़मत आलीशान है, मन सल्ला अलैया सलातन कतबल्लाहु लहू किरातन वल किरातु मिस्लु उहद, कि जिसने मुझ पर एक बार दुरूद भेजा अल्लाह उसके लिए एक किरात अजर लिख देता है और ये एक किरात उहद पहाड़ की मिसल है। अल्लाह पाक हमें कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफ़ीक दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज के हमारे इस प्रोग्राम में मुफ्ती मोहम्मद जमील रज़ा अत्तारी साहब शामिल हैं। इनको खुशामदीद कहते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। माशाल्लाह। हमारे पास कुछ वीडियो सवालात हैं, तो बढ़ते हैं हम अपने नाजरीन के उन सवालात की तरफ। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है, अगर किसी ने किसी दूसरे के ब्रांड के नाम इस्तेमाल करके जाली प्रोडक्ट बेची तो इसकी कमाई जायज़ होगी या नाजायज़ होगी? रहनुमाई फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस अंदाज से कि एक शख्स ने अपनी कंपनी का एक लोगो तैयार किया है, एक ब्रांड उसका है, और उसके उस निशानी के साथ वो सामान उसका बिकता है, और ये गोया फर्स्ट कंपनी थी जिसने अपना वो लोगो इस्तेमाल किया था, वो सिंबल इस्तेमाल किया था। अब उसी की कॉपी करके अगर कोई दूसरी कंपनी, कोई दूसरे लोग अगर उसी टाइप की कोई चीज़ बेचते हैं तो आम तौर पे हमारे यहाँ उसको यही कहा जाता है कि ये 2 नंबर चीज़ है, या ये जाल साजी है, जाली चीज़ है। यानी ये वो पहली कंपनी की प्रोडक्ट नहीं है, ये दूसरी कंपनी की है। तो इस अंदाज से कारोबार करना ये बाज़ सूरतों में इस हवाले से कानूनी पेचीदगियों में भी आदमी पड़ जाता है कि पहली कंपनी ने अगर वो चीज़ अपने नाम रजिस्टर्ड कराई हुई थी, वो लोगो वगैरह, तो अब उसकी ख़िलाफ़ वर्जी करना और कोई दूसरा आदमी उसी तरह का लोगो इस्तेमाल करके चीज़ तैयार कर रहा है, बेच रहा है, तो ये कानून की ख़िलाफ़ वर्जी है। सही। इस हवाले से पहली कंपनी, जिसे उर्फ़ आम में जेन्युइन कंपनी कहा जाएगा, तो वो कानूनी चाराजोई करके इस दूसरी कंपनी के ख़िलाफ़ केस दायर कर सकती है, और इस हवाले से फिर एक आदमी अपने आप को ज़िल्लत पर पेश करता है, और ज़िल्लत पे पेश करेगा या फिर रिश्वत दे के जान छुड़ाएगा। जो भी सूरत बनेगी, तो इन दोनों सूरतों की शरई तौर पे इजाज़त नहीं है। रहा मामला ये कि जो इस दूसरी कंपनी ने पहली कंपनी का जो ब्रांड इस्तेमाल किया, उसकी कॉपी करके उसको चला रहा है, तो उससे जो उसको इनकम हासिल हो रही है, आमदनी हासिल हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके नाजायज़ होने की कोई सूरत नहीं होगी। यानी वो जो भी चीज़ बेच रहा है वो अपनी ही चीज़ बेच रहा है, और अपनी चीज़ बेच कर लोग उसको ख़रीद रहे हैं, तो जितने की बिक रही है, तो उस पर जो भी प्रॉफिट उसे हो रहा है, तो वो उसे अपनी ही चीज़ का हो रहा है। धोखा नहीं कराएगा ये उस कंपनी की चीज़ या उस ब्रांड जो भी नाम है, तो लोग उस पर इतनी पेमेंट कर रहे हैं और दे रहे हैं, और ये बिल्कुल उससे क्वालिटी में हर चीज़ में फ़र्क है, और झूठ बोलकर क्वालिटी वाइज अगर फ़र्क होगा तो फिर एक सूरत अलग हो सकती है, लेकिन सेम वही चीज़ अगर बनाता है, जैसी चीज़ वो है वैसी ही चीज़ इसी तरह की ये बना रहा है, तो इस हवाले से यानी जो मालियत उसी की है उतनी ही मालियत ये भी ले रहा है, तो इसका हुक्म अलग। और अगर ये कि मटेरियल हल्का लगा दिया, पहली कंपनी का मटेरियल आला दर्जे का था, और ये उसका नाम लेकर ज़ाहिरी चमक दमक वैसी लाकर चीज़ हल्की पेश करता है, तो ये एक धोखे वाली सूरत है, और ये सूरत नाजायज़ है। वैसे भी एक गैर कानूनी तरीका है,
اور 2 نمبری ہمارے عرف عام میں ایسے کام کے لیے یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے 2 نمبری، اور یہ 2 نمبری یہ منفی ہی لفظ ہے، دھوکہ دہی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس انداز سے اپنے کمپنی اپنے کام کو کسی کمپنی کے حوالے سے اس کی پروڈکٹ کا وہ نام اپنی نام رکھ کر اگر آپ کاروبار کریں گے تو اس انداز سے کاروبار کرنا شرعاً ناجائز ہوگا کہ یہ غیر قانونی طریقہ کار ہے، دھوکہ دہی کا عنصر ہے۔ رہا معاملہ نفع کا، آمدنی کا، تو اس کی پھر جائز اور ناجائز دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ جی مزید سو میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ حی علی الصلاح پر کھڑے ہونے کا شرعی حکم کیا ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ کار، جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ کار رہا ہے کہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح یا قد قامت الصلاح، ان الفاظ کے قریب قریب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے۔ تو اب اسی سے پھر علماء نے یہ کتابوں میں، فقہاء کرام نے اس کو لکھا ہے کہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، ان مواقع پر ہی کھڑا ہونا یہ سنت کے مطابق ہے، اور جو اقامت کے شروع سے ہی کھڑے ہوتے ہیں تو یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ تو امام صاحب بھی اگر آ جائیں، جیسے عام طور پہ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ جب جماعت کا وقت ہوتا ہے تو امام صاحب عمومی طور پہ مصلی پر موجود ہوتے ہیں، تو حی علی الصلاح، حی علی الفلاح پر ہی امام اور مقتدی کھڑے ہوں۔ تو حتیٰ کہ یہاں تک بھی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ اگر امام مصلی پر نہ ہو اور اقامت جماعت قائم ہونے کا وقت ہو چکا ہے اور مؤذن صاحب اقامت کہنا شروع ہو گئے، اگر امام صاحب ابھی نہیں آئے ہیں تو مقتدی سارے کے سارے بیٹھے رہیں، اور یہ بیٹھے رہیں گے جب امام، یعنی اگرچہ پوری اقامت ہو جائے، اور جب امام صاحب آئیں تو اس وقت پھر مقتدی امام کی آمد آتے ہی امام دیکھ کر کھڑے، جب جہاں سے گزریں پھر ان کو دیکھ کے لوگ جماعت قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یعنی تکبیر اقامت کے شروع سے ہی کھڑے ہونے سے منع کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں سے یہ بھی ملتا ہے کہ تم اس وقت تک کھڑے نہ ہو جب تک مجھے نہ دیکھ لو۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آنا، وہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، ان کلمات کے قریب قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کی طرف آیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا بھی پھر یوں عمل رہا۔ یعنی یہ ٹاپک ایسا ہے کہ فقہ کی کوئی سی بھی کتاب لے لیں، سب میں مسلم تھے، یعنی نور العزا، ہدایہ، اسنا قدوری ہوتے ہوتے اگر فتاوی قاضی خان، عالمگیری، ان ساری کتابوں میں یہ مسئلہ بالکل واضح طور پہ لکھا ہے کہ امام کے لیے، مقتدیوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے وقت کھڑے ہوں۔ حی علی الصلاح پہ کھڑا ہوں اور حی علی الفلاح پر پورے ہی کھڑے ہو جائیں۔ یعنی اور اس میں یہ بھی ایک نقطہ بھی ہے کہ جب اقامت کے الفاظ ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کلمات کہے جا رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو یہ جو کلمات ہیں یہ اپنے اندر ایک دعوت اور ایک بلاوا، اس کا پہلو لیے ہوئے ہیں۔ تو مقتدیوں کو جو مسجد کے اندر مختلف جگہوں پہ مختلف صفوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اقامت ہو رہی ہے، تو اس وقت جو حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، تو جو اندر ہیں، یعنی اذان میں تو جو مسجد سے باہر تھے، ہم نے ان کو مسجد کے اندر بلایا کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور جو مسجد میں مختلف مواقع پر موجود افراد ہیں، کوئی تلاوت کر رہا تھا، کوئی نوافل پڑھ رہا تھا، اب جب جماعت قائم ہو رہی ہے تو یہ جو لفظ ہے نا حی علی الصلاح، یہ کہہ رہا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، تو اب جو جہاں بیٹھا ہوا تھا وہ وہاں سے اٹھ کر اب صفوں کی طرف آئے گا، صف کو بنائے گا۔ تو اس لفظ کا بھی اپنا ایک تقاضا ہے۔ پھر آگے آتا ہے قد قامت الصلاح، نماز کھڑی ہو چکی ہے، یعنی اس جملے کے ادائیگی کے وقت صف بن جائے، اب پھر بالکل اب نماز کھڑی ہی ہونے والی ہے، اس کے بعد اب اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اب ایسے موقع پر امام بلا عذر کوئی تاخیر کیے بغیر نماز شروع کر دیں۔ صفوں کی درستگی وغیرہ تو صفوں کی درستگی کا اگر پہلے سے اہتمام ہوا ہوا ہے، مقتدی پرفیکٹ انداز سے صف کو سیدھا کر لیتے ہیں، تو
دوبارہ ایک ترغیب دلانا چاہیں تو دلائی جا سکتی ہے، اور اگر امام کو لگے کہ مقتدیوں میں صفیں ابھی ترتیب ہوئی نہیں ہیں، صفوں میں گیپ باقی ہے، کچھ مقتدی آگے پیچھے ہو رہے ہیں، تو پھر امام جہاں جہاں ان کی نظر پڑے کہ مقتدیوں کی صفیں سیٹ نہیں ہوئیں تو اس دوران وہ توجہ بھی دلا سکتے ہیں، دائیں بائیں جہاں بھی صف میں اگر انقطاع آ رہا ہو یا صف آگے پیچھے ہو رہی ہے تو اس کی درستگی کرائیں کہ صف کا سیدھا ہونا، کندھے سے کندھا نمازیوں کا، مقتدیوں کا ایک دوسرے سے مس ہونا یہ واجب ہے۔ اب مسئلہ یہ بعض کا اعلانات بھی ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس کو بالکل ایک رسمی سمجھ لیا ہے کہ اعلان ہونا ہے، ایک اعلان ہوگا، یعنی عملاً کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے یا خود اپنے آپ کو مقتدی تیار نہیں کرتے اس حوالے سے۔ ان کو پتہ نماز ہے، نماز کھڑی ہونے سے پہلے امام صاحب نے اعلان ہی کرنا ہے، صفیں سیدھی کر لیں، سب درست کر لیں۔ اور ایک ہوتا ہے نا کہ اپنے آپ کو واقعی دیکھنا، عملاً بھی عام طور پہ پچھلے دور میں اور اب کے فرق ہے۔ پہلے لوگ صفیں ظاہر اس طرح نہ کوئی ماربل، نہ کوئی مسلح، نہ دریاں، اس طرح انتظام نہیں ہوتے وہ لکیریں بھی، صف کی پٹیاں بھی نہیں ہوتی تھیں۔ ہاں اب یہ سب چیزیں موجود ہے، لیکن پھر بھی اس کو بھی دیکھے بغیر ہی کوئی بالکل ایڑی کا پچھلا حصہ رکھ رہا ہے، کوئی اس کے اوپر پاؤں رکھے گا کہ آدھا پاؤں آگے اور آدھا پاؤں پیچھے، کوئی کم از کم ایڑی اس طرح رکھتے ہیں، تو یہ بھی ہونا چاہیے۔ اور کہ ایڑی کا کنارہ رکھنا ہے یہ کیا ہے، یہ بھی واضح کر کے اعلان بھی اسی طرح کا ہو، اور نمازیوں کو بھی بہرحال چاہیے۔ اچھا کئی جگہوں پہ پٹے ہی بہت بڑے بڑے ہیں، یعنی وہ پاؤں رکھنے کا آپ نے دیکھا نا، پٹا ہی اتنا بڑا بنا ہوا ہے، تو اب اگر اس کو بھی آگے بھی یوں کرے گا تو پاؤں اتنا تو آگے ہو گیا اس کا، نمازی 3-4 انچ کا گیپ آ جائے گا، 3-4 انچ کا ویسے ہی گیپ آ جائے گا۔ تو ان چیزوں میں بھی بہرحال صفیں درست رکھنا بہت اہم ہے، ضروری ہے، اور صف سیدھی رکھنا، صفیں اور آپس میں مل کر بیچ میں بھی گیپ نہ ہو، اور تیسرا واجب کہ جب تک اگلی صف میں جگہ خالی پیچھے صف نہ بنانا، یہ بھی بہت اہم ہے۔ جنہوں نے بالکل عادت بنائی، جمیل صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد کا ایک گیٹ ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، بعض بڑی بڑی مسجدیں 4-4 گیٹ بھی ہوتے ہیں، ادھر سے بھی آ رہے ہیں، ادھر سے بھی آ رہے ہیں، ادھر سے بھی آ رہے ہیں، ادھر سے۔ آپ کے نیو کراچی میں تو بعض مسجدیں بہت بڑی بڑی ہیں اور گیٹ بھی اچھے خاصے ہیں۔ تو اب یہ جو جس محلے سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے کہ میں نے ادھر سے آیا ہوں نا تو میں نے ادھر ہی پڑھنی۔ میں کہتا ہوں اگر اس سے کبھی سوال کر رہے ہیں نا کتنے سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، بولے کہ 15 سال سے۔ کس کونے میں پڑھی؟ بولے ادھر ہی پڑھی ہے۔ یعنی ایک تصور ہی نہیں گیا نا کہ یہ اب بندہ ادھر اس طرف جائے گا، نہ دیکھنا اس طرف، نہ صف کو دیکھنا اس طرف، نہ اس نے کسی اور کو۔ اچھا اور ہم بات کریں تو بڑی بڑی مسجدیں ہیں جہاں پہ 2-3 گیٹ ہوتے ہیں یا ایک بھی گیٹ ہے، لوگوں نے ایک اپنا ذہن بنایا ہوا، وضو کر کے آنے والے ادھر ہی کھڑے ہوں گے، جس طرف وضو خانہ ہے وہ ادھر کھڑے ہو جائیں گے، گیٹ سے آنے والے باوضو بھی تھے تو وہ اس طرف اپنی طرف۔ تو ہمیں ناظرین کرام اس کا یہ بالکل خود پوری توجہ بھی رکھنی، غور بھی کرنا ہے۔ بات تو بڑی بڑی مسجدیں پہ ہوتی ہیں، ہم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی بات کریں تو یہاں اگلی سب پوری ہوتے ہوتے بھی ایک حد نگاہ تک اگر کریں تو وہ کافی اس طرف جگہ خالی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ کراچی میں ہم بات کریں بولڈن مارکیٹ میمن مسجد تو اس کے بھی اتنے گیٹ ہیں ماشاءاللہ، اور اتنی تعداد لوگوں کی آ رہی ہوتی ہے۔ اس طرح اور بھی ہماری کئی بڑی مساجد ہیں، تو اس میں ہمیں یہ چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر والے گیٹ سے اب لوگ آتے رہیں گے، خود ہی صف پوری کرتے رہیں گے تو اگلی صف میں جگہ خالی ہے تو ہم پیچھے صف نہ بنائیں، بلکہ ہم اس صف کی تکمیل کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے ہم بھی قدم اٹھائیں۔ یہ قدم پر نیکی بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور بہترین یہ قدم ہے جو صف کو پورا کرنے کے لیے اٹھتا ہے۔ اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، جمعے والے دن بھی خصوصی طور پہ اسے یاد رکھنا چاہیے۔ مزید سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے 3 متواتر یعنی لگاتار جمعے چھوٹ جائیں تو کیا حکم ہے؟ سننے کو ملتا ہے کہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، آپ ارشاد فرمائیں کہ اس حوالے سے کیا شرعی حکم ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ جی، جس نے بلا عذر یعنی جس پہ جمعہ فرض ہے اور جمعہ فرض ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص جمعے کی نماز نہیں پڑھتا اور مسلسل 3 جمعے ایسے گزر گئے، تو یہ الفاظ جو سوال میں آئے ہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، یہ الفاظ احادیث میں نہیں ہیں۔ احادیث میں یہ الفاظ ہیں کہ اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ تو اب یہ دل پر جو مہر لگنے کا جو مطلب ہے تو اس میں کفر کا پہلو یہاں پر نہیں ہے کہ ایسا آدمی مطلب کافر ہو گیا، یہ اس کا مطلب نہیں ہے، الفاظ یہ نہیں ہیں۔ الفاظ یہ کہ اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، اور مہر لگنے کا معنی یہ کہ ہدایت کا پیغام وہ اس کے دل
وہ دل جو ہے وہ قبول کرنے سے محروم رہتا ہے۔ تو یہ بہت سخت وعید ہے کہ کسی کے دل پر مہر لگ جائے، اور مہر لگنے کا جو مطلب یہاں پر کوئی اسٹیمپ وغیرہ لگنا نہیں ہے۔ مہر لگنے کا مطلب گویا سابقہ دور میں مہر لگنا اس کو کہا جاتا تھا کہ کسی چیز کو سیلڈ کر دیا جائے، اس کو بالکل ایئر ٹائٹ کر دیا جائے، بند کر دیا جائے کہ باہر کی کوئی چیز اندر داخل نہ ہو، اندر کی چیز باہر نہ نکلے۔ تو دل پر مہر لگنے کا کی یہ جو وعید ہے، تو اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ آدمی میں جو گناہ کی جو عادت تھی وہ دل میں ایسی رچ بس جاتی ہے کہ اب وہ گناہ کی عادت اس کی چھٹتی نہیں ہے۔ اسی طرح جو رشد و ہدایت کا پیغام تھا، ایک روحانیت تھی اور خوف خدا تھا، اسی طرح شریعت مطہرہ کی پیروی تھی، تو جب دل پہ مہر لگ گئی تو پھر آدمی ان چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے کہ یہ نورانی اشیاء دل کی کالک دور کرنے کے لیے اس وقت داخل ہوں گی جب دل پر مہر نہ ہو، کوئی دل سیلڈ نہ ہوا ہو، تاکہ نورانیت آئے گی اور کالک چلی جائے گی جو ذہبن السیئات کے نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو جب دل پر مہر لگ جائے تو پھر نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی۔ اور آپ دیکھیں گے بھی کہ حدیث مبارکہ کے ان الفاظ کی جو وعید ہے، اس کے اثرات ان لوگوں پر آپ کو واقعتاً نظر بھی آ رہے ہوں گے کہ جو بالکل بھی نماز نہیں پڑھتے، جمعہ بھی نہیں پڑھتے، عیدین کی نماز میں بھی نظر نہیں آتے۔ تو وہ عام طور پہ گناہوں کی طرف بہت زیادہ ان کا میلان ہوتا ہے، نیکی قبول کرنے کا ذہن نہیں بنتا۔ جب نماز کے ہی قریب نہیں آ رہے تو علم کے بھی قریب نہیں آتے، اور کسی قسم کی نصیحت قبول کرنے کے لیے بھی نہیں آ رہے ہوتے۔ جبکہ نماز پڑھنے کے فوائد کیا ہیں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جب آدمی اگر گناہ بتقاضۂ بشریت سرزد ہو گیا اور وہ پشیمان بھی ہوتا ہے، توبہ بھی کرتا ہے، نماز بھی پابندی سے پڑھ رہا ہوتا ہے، تو ہر دو نماز کے درمیان اگر کوئی گناہ ہوتے ہیں تو نماز کی برکت یہ ہے کہ آنے والی نماز وہ پچھلی نماز کے اور اس نماز کے درمیان جو گناہ ہوئے ان کے لیے مکفرہ بن جاتی ہے، کفارہ بن جاتی ہے، گناہوں کو مٹانے والی بن جاتی ہے۔ پھر آدمی وضو کرتا ہے، اعضائے وضو سے یوں گناہ دھل رہے ہوتے ہیں۔ تو یعنی بندہ جب نماز کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہی ہے، وضو کر کے نکل رہا ہے، تو یوں گناہ دھل رہے ہیں، ہر قدم پہ نیکیاں مل رہی ہیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ نماز کے لیے، مسجد کے لیے بڑھتا ہوا قدم وہ آدمی کے خطاؤں کو معاف کروا رہا ہوتا ہے۔ کہ نماز پڑھ کر بھی ایک گناہوں کا جو بوجھ ہوتا ہے، وہ گویا اس کو یوں تشبیہ دی گئی کہ آدمی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سر پہ گناہوں کا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے۔ جب وہ رکوع میں جاتا ہے کچھ تو وہ اس بوجھ اس کے سر سے گر جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو نماز کے ذریعے گناہ معاف ہونے کی جو بشارتیں ہیں، یہاں پر جو گناہ صغیرہ ہیں وہ یہاں پر معاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ گناہ کبیرہ وہ باقاعدہ توبہ سے معاف ہوں گے۔ حقوق العباد تلف کیے ہیں، حقوق اللہ تلف کیے ہیں، تو ان میں جو ایسے حقوق ہوتے ہیں جن کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے، تو وہ ادائیگی کے ساتھ، توبہ کرنے کے ساتھ، اگر کسی بندے کا حق تلف کیا تو اس کو راضی کرنے کے ساتھ ختم ہوگا۔ تو بہرحال نماز نہ پڑھنے کی جو نحوستیں ہیں، ان میں سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ آدمی کے دل پر ایک تاریکی چھا جاتی ہے، اور ایک ایسی نحوست چھا جاتی ہے کہ پھر اسے نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہوتا۔ جمعے ایسے ترک کرنا یعنی حیرت والی بات ہے۔ اس لیے فضیلت جمعے کی وہ بھی بہت زیادہ بیان کی گئی، اور جہاں وعیدوں کی بات ہے تو اس میں بھی اس طرح کی وعید مہر کا لگ جانا، یعنی آدمی کی یہ کیفیت آ جائے کہ جمعے تک بھی وہ ترک کرنے والا بن جائے بلا عذر شرعی، یعنی ان پر جمعہ لازم بنتا ہو، جمعہ فرض بنتا ہو، اور وہ ایسے شہروں میں یا علاقوں میں کہ جمعے کی نماز آرام سے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی ہماری مسجد شفیق صاحب جمعے والے دن بھی اس میں پورے نمازی نہیں آتے، اگرچہ ہمیں لگتا ہے کہ مسجد فل بھری ہوئی ہے، اوپر تک بھی نمازی چلے گئے، اوپر والی منزل پر بھی، لیکن اگر بغور جائزہ لیا جائے تو ہمارے اس مسجد کے اطراف میں جتنے لوگ رہتے ہیں جن پر جمعہ فرض ہے وہ اس سے زیادہ ہوں گے شاید، وہ بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے، لیکن مسجد میں آنے والی تعداد شاید
میں 20% ہوتی ہو. یعنی مسجدیں بھی اگر بھرتی ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ اب کئی دور سے لوگ آ کے بھی جمعے کی نماز میں شریک ہو رہے ہیں، لیکن جو بالکل اہل محلہ ہوتے ہیں ان میں بھی ایک تعداد ہوتی ہے جو جمعے کی نماز میں بھی حاضر نہیں اس کی مثال یہ بھی ہے کہ عید والے دن تو عام طور پہ لوگ دوسرے علاقوں سے کسی علاقے میں نہیں جا رہے ہوتے، نہ تو کاروبار کے لیے کوئی باہر نکلا ہوا ہے، نہ کسی اور مقصد چھٹی کے ہی لیے، ہے. سب اپنے گھر میں ہے نا، اور اپنے محلے کی مسجد ہے. لیکن عید والے دن وہی مسجد کم پڑ جائے، اتنا رش ہوا کہ وہ کم پڑ گئی، کہ جگہ کم پڑ گئی، مسجد کی جگہ پوری بھر گئی، اور اسی دن جمعے میں دیکھیں تو اس سے کم، عام نمازوں میں دیکھیں تو اس سے نہ ہونے کے برابر. تو اس طرح کی عادت بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے گھر میں اگر کوئی ایسا فرد ہے تو والدین کو یہ ذمہ داری نبھانی چاہیے، جہاں بچوں کی آمدنی، ذرائع آمدنی، اور اس میں ہم تگ و دو میں رہتے ہیں، بچے آمدنی کے طور پہ اچھے ہو جائیں، کمانے والے اچھے بن جائیں، ہمارے ساتھ ساتھ یہ بھی رکھیں کہ بچے دین کے حوالے سے بھی، ایسا نہیں بچہ کمائی تو بہت اچھا کر رہا ہے، راتوں کو جاگ رہا ہے اور مختلف انداز سے اس نے اپنے ذرائع بنائے ہوئے آمدنی کے، اور وہی بچہ نمازوں میں سست ہے، وہی بچہ نماز نہیں پڑھتا، وہی بچہ یہاں تک کہ جمعے قضا تک کر رہا ہے. تو یہ والدین کے لیے، ان کے گھر کے افراد کے لیے، اور بڑے بھائیوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ان کو ان کے حوالے سے کہنا چاہیے. جمیل صاحب، ایک مکتوب ملا، ایک خط سوال کی صورت میں، دارالتعلیم سنت میں آیا خط، اور زیادہ پرانی بات نہیں، اسی سپٹمبر کی بات کر رہا ہوں. تو اس میں ایک خاتون کی نے پوری لکھا کہ میرے بچے 10 سال، 11 سال اور بچی 14 سال، مطلب عمریں بھی لکھی کہ یہ پہنچ چکی. تو میں ان کو نماز کا اور ان کو اس طرح میں کبھی ترغیب بھی دیتی ہوں، کبھی ڈراتی بھی ہوں کہ اس کے عذاب ہوں گے اگر نماز چھوڑیں گے. تو میرے بچے آگے سے مجھ سے اب سوال کرتے ہیں کہ یہ سزائیں یا یہ عذاب یہ بابا کو نہیں ملے گا. یعنی اس خاتون نے لکھا یہی کہ ایک خاتون اپنے بچوں کی کیسے تربیت کرے جبکہ والد کا کردار کیوں. یعنی وہ بیچاری کس حد تک پریشان ہو کر اس نے یہ کیا کہ اب میرے بچے مجھ سے آگے یہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں تو یہ سمجھا رہی ہیں کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ اس طرف. اور یہ جتنا یہ سوال ہے اس میں یہ سارا کچھ لکھا ہوا تھا کہ وہ شخص جمعہ تک بھی پڑھنے. یعنی آپ بندائیں کہ اندازہ کریں کہ جس گھر میں پھر بیوی کا اگر ذہن نمازی یا دینی ہے تو اب دیکھیں اس کے لیے کتنی کوفت ہوگی اور کتنی تکلیف دہ یہ بات ہوگی. اور پھر اب اولاد آگے سے یہ کہہ رہی ہے، تو اس لیے ہر والد کو، اور گھر میں مائیں بعد اوقات والد نمازی ہوتے ہیں تو والدہ یعنی ان بچوں کی ماں وہ نماز کی طرف اتنی تگ و دو نہیں رکھتی. تو اس حوالے سے ان کو بہرحال ضرور سمجھنا چاہیے اور اللہ پاک کے احکامات پہ عمل کرنا چاہیے. نماز کو ان کے وقت میں ادا لازمی طور پہ کریں. مزید سوال مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ عموماً اکثر لوگ فجر کی نماز میں لیٹ آتے ہیں اور سنت ادا کرنے کے معاملے میں جماعت بھی ان کی رہ جاتی ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی غیر مسلم کے ساتھ اگر کوئی نیکی کریں تو اگر وہ ہمیں دل سے دعا دیتا ہے تو یہ دعا قبول ہوتی ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. اب یہ سنت فجر کا جہاں تک معاملہ ہے تو سنت فجر قریب واجب کے ہیں، لیکن اس کی ادائیگی کا جو شرعی حکم ہے کہ اگر فجر کی جماعت قائم ہو چکی ہے اور سنت فجر اگر کسی نے نہیں پڑھی تو وہ اگر اندر جماعت ہو رہی ہے مسجد کے ہال میں تو یہ مسجد کے صحن میں آ کر یا برآمدے والی سائڈ پر آ کر سنتیں پڑھیں، اور سنتیں اس وقت پڑھی جائیں گی جب کہ سنت پڑھ کر جماعت میں شامل ہونے کا مکمل طور پہ اعتماد ہو. اور اگر ایسا ہے کہ سنت پڑھنے کی وجہ سے امام صاحب جس انداز سے اب نماز پڑھا رہے ہیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ میرے سنت پڑھنے سے پہلے کہیں یہ سلام نہ پھیر دیں، تو جب کبھی کسی مقتدی کو ایسا لگے کہ وہ مسجد میں آیا اور امام صاحب کی پہلی رکعت ہو چکی، دوسری چل رہی ہے، تو دوسری رکعت اگر امام صاحب پڑھا رہے ہیں تو عمومی طور پہ اب سنت پڑھنے کا غالباً ایک موقع نہیں لگ رہا ہوتا، کیونکہ جب یہ 2 رکعت پڑھیں گے تو امام صاحب ممکن ہے تحیات میں بیٹھ کے سلام پھیر چکے ہوں. تو اگر لگے ایسا کہ سنت پڑھنے کی وجہ سے جماعت نکل جائے گی تو پھر جماعت میں شامل ہو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی، کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے. تو سنت فجر
یہ قریب قریب واجب کے ہے، تو جماعت چھٹنے کا جب اندیشہ ہو جائے گا تو اب سنت فجر کو اس وقت نہیں پڑھیں گے، سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد جو 15-20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے مکروہ وقت، جب یہ مکروہ وقت ختم ہو جائے اس کے بعد پھر سنت فجر پڑھی جائیں۔ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو اس ٹائم پڑھے گا، لیکن جماعت نکل جانے کا خدشہ ہو تو اب سنتیں اس وقت نہیں پڑھی جائیں گی۔ کچھ سوالات اور بھی ہیں اس میں، کیا اپنی قبر کے لیے پہلے سے ہی جگہ قبرستان میں رکھ سکتے ہیں؟ پہلے سے قبر کی کھدائی کر کے یوں ذہن بنا لینا کہ اس جگہ میری تدفین ہوگی، تو یہ اس بات کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عبث، ایک غیر ضروری چیز قرار دیا ہے کہ اس طرح کسی بھی آدمی کو نہیں پتہ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی بھی آدمی کو نہیں پتہ کہ وہ زمین کے کس حصے پر مرے گا اور اس کی تدفین کس مقام پر ہوگی۔ تو یہ کوئی فکس ہمارے علم میں یہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی بھی نفس، کوئی بھی جان اس بات میں اس حوالے سے اپنے طور پہ نہیں جان سکتی۔ تو اس طرح پہلے سے قبر تیار کر لینا اور کہ یہاں میری تدفین ہوگی، تو یہ غیر ضروری چیز ہے۔ البتہ اگر قبر تیار کر کے آدمی اپنے آپ کو فکر آخرت کے طور پر اگر لیتا ہے، بعض بزرگوں کا طریقہ یہ کتابوں میں ان کے سیرت میں آیا ہے کہ وہ کوئی قبر ہوتی تو اس قبر میں اتر جاتے اور فکر آخرت، قبر کی طرف توجہ دیتے اور خوف خدا پیدا کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اگر ایسی کوئی صورت ہو تو ایک الگ بات ہے کہ یہ پھر ایک قبرستان کی زیارت کرنے کا ہی حکم اس لیے دیا گیا کہ وہ دنیا سے بے رغبتی، صحیح، آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ تو اگر کوئی اس انداز سے قبر کھودتا ہے اور فکس نہ کرے کہ یہاں بس میں ہی دفن ہوں گا، ویسے ہی قبر میں یا عام طور پہ قبرستان میں ویسی بہت ساری کچھ قبریں کھدی ہوتی ہیں، یوں آدمی قبر کے اندر اتر کے لیٹ کے ایک فکر آخرت پیدا کرنے کی کوشش کرے تو یہ ایک مؤثر طریقہ ہوگا، لیکن قبرستان کبھی جائے نہ اور قبرستان کے نام سے ڈرتا ہو، قبر پہلے سے تیار کی ہو، تو یہ دو کام کہ جانا بھی نہیں ہے قبرستان اور قبر کی کھدائی بھی کی ہوئی ہے، تو یہ آپس میں میچ نہیں کر رہا۔ تو اس طرح یہ ایک غیر ضروری اور بے فائدہ چیز ہوگی۔ اچھا، کفن لوگ بعض اوقات لے کر رکھتے ہیں، اور عمرے کرنے والے، حج کرنے والے، وہ اپنے احرام کو بھی کفن کی چادروں کے طور پر، ان چادروں کو کفن کے طور پر یہ یہاں سے کفن لے کر جاتے ہیں، اس کو وہاں کی آب و ہوا کہیں یا پانی زمزم شریف کہیں یا دیگر جگہوں پہ کئی لوگ لے کے جاتے ہیں، مس کر کے لاتے ہیں اور یہاں اسے رکھتے ہیں، یہ عمل کیسے؟ اس میں حرج نہیں ہے، ٹھیک۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو کسی بھی آدمی کے انتقال ہونے کی صورت میں اس کے اموال میں سب سے پہلے جو حقوق لاگو ہوتے ہیں وراثت کی تقسیم سے پہلے، اس میں وصیت ہے، وصیت سے پہلے قرض کی ادائیگی ہے، قرض کی ادائیگی سے بھی پہلے سب سے پہلا جو حق میت کا اپنے ترکے کے مال میں ہوتا ہے، اس میں سنت کے مطابق کفن دفن کے معاملات۔ تو اب اگر کوئی آدمی پہلے سے ہی اپنے کفن کا بندوبست کر لیتا ہے کہ مجھے اس کفن میں کفنایا جائے، اب اس کفن میں آب زمزم، مختلف متبرک پانی، وہ اگر اس میں چھڑکاؤ کیا ہے تاکہ ان کی برکتیں حاصل ہوں، تو ان کی برکتیں ایک مسلمان کو حاصل ہوتی ہیں دنیا میں بھی اور قبر میں جانے کی صورت میں بھی ان کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو لہذا کفن کی پہلے سے تیاری یہ ایک مفید چیز ہے کہ آدمی کفن دیکھ کر بھی فکر آخرت پیدا کر سکتا ہے، اور میت ہی کے مال سے اس کے لیے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے مال میں اس کے کفن دفن کا اہتمام کیا جائے۔ تو کفن پہلے سے تیار رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ گویا ایک طرح سے آدمی کفن کا تیار رکھنا اس کو موت کی بھی ایک یاد دلاتا رہتا ہے۔ اور برکت کے لیے بھی اس طرح کے کوئی مبارک چادریں ہیں جی، اور ایک چادر کو کہیں سے نسبت ہے یا اس طرح کوئی کسی اللہ کے نیک بندے کی چادر اس کو مل گئی مل گئے تو کفن کے طور تو پر اس کو رکھتا ہے۔ کفن کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارے حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان سے ایسی پیاری پیاری سوچ کے کیا مطابق بات! وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک صحابی کا عمل ملتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک تحفہ آیا تھا چادر کا،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنے ہوئے اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اس چادر کو پہن کر تشریف لائے، اور صحابہ کو بھی بڑا پیارا، ایک تو ویسے ہی سرکار کی صحبت میں بیٹھے ہیں، پھر چادر بھی حضور نے پہنی، کیا بات، اور نور علی نور والا معاملہ سبحان تھا۔ اللہ۔ تو اب ایک صحابی نے اس چادر کو کہا کہ یا رسول اللہ چادر مجھے چاہیے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر جاتے ہیں اور وہاں سے دوسری چادر زیب تن کر کے یہ چادر ان کو دے دیتے ہیں۔ اب لوگوں نے بعد میں پھر ان کو تھوڑا سا اپنے طور پہ ملامت کرنے کی صورت کہ آپ نے بنائی کیوں مانگ لی چادر؟ کیوں مانگی؟ ابھی نبی تو پاک علیہ السلام کو اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، پہنی ہوئی تھی۔ اور جس نے بھی تحفہ دیا ہے اس کا بھی دل خوش ہو رہا تھا، اور آپ نے مانگ لی تو چونکہ ملکیت چینج ہو چکی تھی، دینے والے نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صلی کی اللہ بارگاہ میں علیہ پیش کر دی، حضور نے تحفتاً قبول کر لی، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک ہو گئے۔ اب جو تصرف کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر ان کو عطا فرمائی، اور ان صحابی نے بتایا کہ میں نے اپنے استعمال کے ہائے لیے ہائے، چادر کو طلب نہیں ہائے کیا، واہ، بلکہ میری نیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو اس میرے کفن میں یہ چادر شامل ہو، واہ سبحان، کیوں؟ تاکہ برکت رسول مجھے حاصل ہوگی۔ تو یوں نیک صالح بندوں سے برکت لینے والی اشیاء وہ دنیا میں بھی کام آتی ہیں، اور یہ چیزیں آخرت میں بھی کام آتی ہیں۔ کیا بات۔ کچھ اور بھی ایس ایم ایس ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں، پہلے کچھ آپ کی مزید کورس۔ قرضے کی لی ہوئی رقم چھن جانے کی صورت میں واپسی کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ ارشاد فرما دیں۔ اچھا، انہوں نے قرضہ لیا اور رقم چھن گئی، تو یہ اس کی گئی یا اس کی گئی؟ کیا کہتے ہیں جمیل صاحب؟ لیکن جس آدمی نے قرضہ لیا ہے، جس کو ہمارے اردو زبان میں مقروض کہا جاتا ہے یا قرض دار بھی کہا جاتا ہے، تو قرض دینے والے نے جب کسی کو اپنی رقم بطور قرض ادھار دے دی ہے، تو اب جس نے وہ رقم لی ہے اپنے استعمال میں لانے کے لیے، اب اس رقم کا یہ شخص مالک ہو جاتا ہے۔ اب اس رقم کو وہ اپنے استعمال میں لائے یا نہ لانے کی صورت، جیسے کہ سوال میں پیش کی گئی کہ وہ رقم قرض کی ہی چھن گئی، تو چونکہ جب اس نے قبضہ کر لیا، اس کی ملکیت میں یہ چیز آ گئی ہے، اب اس پر لازم ہے کہ اس رقم کا بدلہ جو اتنی ہی رقم واپسی قرض دینے والے کو واپسی میں یہ ادا کرے گا۔ تو اگر چھن جاتی ہے یا استعمال میں لے آتا ہے یا رقم کہیں چوری ہو گئی یا رکھ کر بھول گیا، بہر صورت چاہے اس قرض والی رقم کو استعمال میں لانے کی صورت بنی یا لائے بغیر وہ رقم ہی ضائع ہو گئی، یا کاروبار میں رقم لگائی قرض والی اور وہ قرض والی رقم سے کاروبار چلا نہیں بلکہ اور نقصان کی طرف چلا گیا، تو جو قرضہ لیا تھا وہ بہر صورت ادا کرنا ہوگا۔ یہ نقصان قرض دینے والے کا نہیں ہے، قرض لینے والے ہی کو یہ نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ گویا کہ جو رقم آئی تھی وہ ہاتھ سے بھی گئی، اور جو قرض تھا جس سے لیا تھا اس کو بھی دینا ہے۔ تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے قرض لیا اور اس سے کوئی رقم چھین کے چلا گیا تو اب یہ کہے بھائی میں کیا کروں، میں تو استعمال ہی نہیں کی تھی، یہ اب نقصان آپ کا ہوگا یا آدھا آدھا ہوگا۔ یہ آدھا آدھے کا کوئی فارمولہ نہیں ہے، نہ پورے کا، ان کو یہ پوری رقم قرض والی بہر صورت اس آدمی کو ہی دینی ہوگی جسے مقروض کہا جاتا ہے، جسے قرض دار کہا جاتا ہے۔ یہ اب وہ پوری قرض والی رقم ادا کرے گا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ قرض خواہ، قرض دینے والا، وہ قرض دار کو مہلت دے، اگر اس کے پاس قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت نہیں بن رہی، ہاتھ تنگ ہے، تو قرض خواہ پر لازم ہے کہ وہ مہلت دے گا، کچھ آسانی کی ٹائمنگ اس کو دے گا، تاکہ جب، اور اس پہ بھی لازم ہے کہ جو مہلت ملی ہے اس مہلت کے اندر قرض کی ادائیگی بھی کرتا رہے۔ یہ نہیں کہ ہر 2 مہینے بعد پھر آ جائے گا، نہیں ہے، باقی سارے کام چل رہے ہیں۔ اور یہ بات کا یہ جو سوال بطور خاص پوچھا گیا نا، تو اس میں تو وہ یہی کہتا ہے نا، آپ کے پیسے سے میں نے تو کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، میرے تو آگے چوری ہو گئے یا یہ نقصان ہو گیا، تو یہ اس طرح کے عذر بہرحال غیر معقول ہیں اور غیر منظور بھی ہیں اور غیر معذور بھی ہیں، تو یہ نہیں پیش کرنے چاہیے، اور قرض لیں اس نیت سے کہ میں نے ادا کرنا ہے۔ مزید کو جی مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ جو برانڈ کے متعلق ابھی فرما رہے ہیں، مارکیٹ میں برانڈ بک رہا ہے جو جعلی ہے اور ہمارے پاس اویلیبل ہے، اگر کوئی کسٹمر آیا ہم اس کو بولیں بھائی یہ دیکھو کاپی ہے اس کی، کیونکہ بہت ہی عام ہو چکی ہے کاپی، تو اس صورت میں کاپی کسٹمر کو بول کے دینا کیسا رہے گا جب اس کو واضح ہم لوگ بتا دے رہے ہیں کہ ایک کاپی ہے کسٹمر کی اس کے برانڈ، تو اس تعلق سے نصیحت فرمائیں۔
جی آپ یہ غالباً جو پہلا سوال ہمارا چلا تھا اس پر گفتگو ہوئی، کاپی کہہ کر بیچ رہے ہیں تو اب کسی طرح کا کوئی دھوکہ رہے گا؟ اب وہ دھوکے کی صورت تو ختم ہو گئی، کیونکہ جو بیچنے والا ہے وہ اس چیز کی اصل حالت بتا رہا ہے کہ یہ جینین چیز نہیں ہے، یہ 2 نمبر ہے، یہ کاپی ہے، یہ اس کی قریب قریب جیسی بنائی گئی چیز ہے۔ تو اب خریدار کے اپنے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اپنے طور پہ اصل چیز اور اس چیز کے درمیان پھر فرق تلاش کرتا ہے۔ فرق تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ پھر وہ جو اس کے پرائس ہوتے ہیں اس کو بھی تھوڑا سا اوپر نیچے کرتا ہے، اور باہم رضامندی کے ساتھ اگر وہ اس کی کاپی خرید لیتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اب وہ دھوکے والا عنصر دکاندار کی طرف سے وہ ختم ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو بھی پہنچا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔